में हम समझते हैं। सरदार साहब थोड़ा सा अगर मुझे, सॉरी माजरत के साथ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मुझे थोड़ा अगर आप क्लियर कर दें, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप खुद चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, एक पार्टी के सदर हैं, मैं जाहिर सी बात है आपकी बलूचिस्तान में उस वक्त के कोर कमांडर से आईजीएफसी बलूचिस्तान से इन लोगों से मुलाकातें तो होती होंगी ना, बिकॉज इतना हाई प्रोफाइल पोर्टफोलियो होता है, सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, दीगर चीजें होती हैं, बॉर्डर क्रॉस एरियाज होते हैं। आपने कभी अपने ये पॉइंट ऑफ व्यू उनके आगे रखा और ये सारा का सारा मलबा फौज पर डाल दिया जाए? हाउ कन्विंसिंग इज दिस स्टोरी? जसमीन जी देखें, जहां तक उस वक्त की गवर्नमेंट का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं, बलूचिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में जो भी जमहूरी हुकूमतें आई हैं वो बेबस हैं। वो इख्तियारात जिनका उनको इख्तियार होना चाहिए एक जमहूरी सेटअप में, एक कंपेयर टू अदर आपके डेमोक्रेटिक जो कंट्री हैं, वो यहाँ पर नहीं है। इससे कोई इनकार ही नहीं कर सकता। अगर वाकई यहाँ पे जमहूरियत होती और जमहूरी इदारे मजबूत होते तो आर्मी चीफ को के लिए जो है चीफ प्राइम मिनिस्टर को मेमो स्कैंडल में जो बात है कि वो अमेरिकन से जो है मदद नहीं मांगते कि हमारी हुकूमत को खतरा है, तो इससे खुद और ऐसी बहुत सी वाकयात हैं जो खुद इस बात की गवाही देते हैं। और जहां उस वक्त का जो ताल्लुक है, ऐसे वाकयात नहीं हुए थे, लेकिन जो मसला हमारा और फेडरल गवर्नमेंट के साथ था वो यही था, हमेशा जो झगड़ा रहता था कि इख्तियारात बलूचिस्तान के लोगों को दिए जाएं, जो मुंतखब लोग हैं उनको दिए जाएं। वो जो इख्तियारात जो एक म्युनिसिपल कमेटी के थे वो भी ले लिए गए। अब तो बलूचिस्तान के लोग सिर्फ वहां पर जो मौजूदा हुकूमत है, इससे पहले की जो हुकूमत थी, वो सिर्फ मौज मस्तियों के लिए वहां पर बैठे हुए हैं। सरदार साहब, मैं एक छोटा सा वक्फा लूंगी, अगर आप मेरे साथ लाइन पर रह सके तो आई बी रियली ग्रेटफुल, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वील कंटिन्यू दिस डिस्कशन। इस वक्फे के बाद हमें वसीम अख्तर साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और शैला रजा साहिबा ज्वाइन करेंगे। आज की जमहूरी हुकूमत, जमहूरी लीडर्स उन्होंने ये बातें सुनी, वाज़ेह मौक़िफ़ सुना। आज पाकिस्तान से अलहदगी की बात हो रही है, ये कोई छोटी नहीं बहुत बड़ी बात है और इस पर सर जोड़कर बैठने का वक्त है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, और हमें ज्वाइन कर रही हैं शैला रजा साहिबा, डेप्यूटी स्पीकर भी हैं सिंध असेंबली की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक अहम रुकन भी हैं। वेलकम करना चाहूँगी। वसीम अख्तर साहब मेंबर हैं नेशनल असेंबली के, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक अहम रुकन है। इसी तरह डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मेंबर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक अहम रुकन है, मेंबर है नेशनल असेंबली के। सरदार अख्तर मेंगल साहब हमारे साथ लाइन पर ऑलरेडी मौजूद है। आप लोगों ने हाल हरबियार की भी गुफ्तगू सुनी और सरदार साहब की भी आपने बात सुनी कि ग्रेवेंसेस किस हद तक हैं। मैं खाली ये पूछना चाहूँगी, शैला ये बताइएगा कि वो कह रहे हैं कि पास्ट हो या प्रेजेंट हो फर्क कोई नहीं पड़ा, बलूचिस्तान की जो आवाज़ है वो अभी भी उसमें उतनी आहें भरी हुई हैं जितने पहले थी। सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगी कि ये जो रेजोल्यूशन पेश हुई है, ये कोई जॉइंट रेजोल्यूशन नहीं है, किसी पार्टी की रेजोल्यूशन नहीं है, ये एक फ़र्द वाहिद ने अपने तौर पे की है। इससे तो इनकार नहीं है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ लॉबिस्ट हैं और जिस तरह के हमारे यहाँ भी कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं अपने तौर पर प्ले करने के लिए, वो खेल रहे होते हैं लाइमलाइट में आने के लिए, वहाँ पे भी होते हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है वहाँ पे वो, तो वहाँ पे उन्होंने की। लेकिन बहरहाल जो हालात, और उसको वहाँ पे भी कंडेम किया गया, ना पे वो वहाँ पे वो पास हो रही है, ना किसी की पार्टी के कंसेंसस से आई है, एक फ़र्द वाहिद की तरफ से है, लेकिन फिर भी उसको हर जो है प्लेटफॉर्म से कंडेम किया जा रहा है। बात यह है कि इससे तो इनकार नहीं है कि आज भी वहाँ से लाशें मिल रही हैं, इससे भी इनकार नहीं है कि जो हम चाहते हैं उस हद तक नहीं, लेकिन हम यहाँ तक तो आ गए ना कि आज हमारे पास बलोच रेजिमेंट में भी वहाँ से लोग आए हैं बहुत ज़्यादा। आज वहाँ पे डेवलपमेंट बजट भी ज़्यादा दिया गया है। आज वहाँ पे एनएफसी में जितना उन्होंने कहा था, जितना वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपना शेयर मांगा था, वो दिया गया है। और सिर्फ यही नहीं किया गया कि वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ के एरिया भी, वहाँ की पावर्टी भी, इन सबको मद्देनज़र रख के
آؤٹ آف دا وے وہاں دیا گیا ہے. شیلا ہاں لیکن اتنا کام جس کو ہم آپ کے ممبر نے خود جو صدر ہیں بلوچستان کے رہ چکے ہیں انہوں نے میڈل نہیں لیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی شک جو ہے اس پہ آغاز حقوق بلوچستان پہ کام نہیں ہوا. یہ آپ کی پارٹی کے ایک بڑے سینئر ممبر کا موقف ہے. اس پہ کام اب شروع ہو جانا چاہیے. کب آپ کا تو ٹرم ہی ختم ہونے والا ہے. نہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ کام ختم ہو جائے لیکن ایک چیز اسٹارٹ تو لینا, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم یہ بات ضرور کہیں گے کہ ہاں ہم حصے دار نہیں ہیں اس کے جو وہاں پہ بگٹی صاحب کو مارا گیا, ہم حصے دار نہیں ہیں وہاں پہ اور جو مسائل ہیں. ہتھیار نے تو 60 سال پہلے یہ شروع ہو چکا تھا تماشا. اس میں دیکھیے میں اس بات کو اس لیے کہتی ہوں کہ وہاں سے گیس برآمد ہو رہی ہے, وہاں کے لوگوں کو نہیں مل رہی. یہ ساری باتیں ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ بہت ان کے ساتھ ہوا ہے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس آغاز حقوق بلوچستان کی جو بات کی جا رہی ہے اس کے علاوہ بھی جو ہم نے کیا ہے اس کو سمجھا جائے اور اس بات کو بھی سمجھا جائے کہ ایک قرارداد جو دوسرے ملک میں آئی, اللہ کا شکر ہے کہ ہماری بلوچستان اسمبلی بھی یہاں موجود ہے, اس کے ممبرز بھی ہیں جو ہیں اپنی اسمبلی میں آتے ہیں, ان کی طرف سے کہیں سے اس طرح کی کوئی بات اس اسمبلی میں نہیں ہوئی. کیا ایک عام آدمی بلوچستان میں محفوظ ہے؟ میرا سادہ سا سوال ہے. عام آدمی بلوچستان میں کھلے عام پھر سکتا ہے, محفوظ ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے, وہاں بہت پرابلمز ہیں. ٹھیک, شکر ہے کہ ہم ہر صوبے کے اپنے حالات ہیں. ٹھیک ہے, لیکن بلوچستان میں ایکسٹرا آرڈنری حالات ہیں. یہ اس بات پہ ایگری تو کریں نا ایٹ لیسٹ. ہر آدمی ایکسیپٹ کرتا ہے اس کو کہ وہاں حالات اچھے نہیں ہیں. کل الطاف بھائی نے اپنی سپیچ میں کہا ہے کہ اب اے پی سی کا وقت بھی نکل چکا ہے. میں سمجھتا ہوں مشکل فیصلے کرنے ہوں گے اور مشکل فیصلوں میں ان کی جو نیڈ ہے وہ پوری کریں. ان لیٹر اینڈ اسپرٹ صرف زبانی جمع خرچ نہیں چلے گا. اب ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے بنگلہ دیش سے سبق نہیں سیکھا اور ہم نے ایسی, میں کسی گورنمنٹ کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں, پالیسیز کی بات کر رہا ہوں. جس دن سے وجود میں آیا ہے ملک, بلوچستان کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں اور بہت سارے صوبوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں, اس کے ساتھ زیادہ ہو رہی ہیں. اور آج تک کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ہم وہاں کی عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں اور پالیسی اس قسم کی بنائی گئی کہ چند لیڈران کو کچھ مراد دے کے اور پورے صوبے کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی پالیسی رہی ہے. آج بھی وہی ہے. کچھ لوگوں کو جان بوجھ کر الیکٹ کرا کے. جناب جب تک وہاں عوام کے ساتھ جو یہ زیادتی ہو رہی ہے یہ نہیں رکے گی. دیکھیں ابھی آپ نے کہا کہ وہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی اور جو آصف صاحب نے ایک پیکیج دیا تھا وہ نہیں ہو رہا. اب ان کو میں سمجھتا ہوں پیکیج نہیں چاہیے, ان کے تو لوگ مر رہے ہیں, جوان لوگوں کی لاشیں مل رہی ہیں, بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا. کراچی شہر میں برآمدہ کی بہن کو آپ نے اور اس کی بیٹی کو گولیوں سے بھون دیا. بھائی یہ کون سی دنیا کی انسانیت ہے؟ تو بلوچستان کے ساتھ زیادتی فوراً ختم کی جائے. کیسے؟ اور دیکھیں یہ سٹیپس تو چیف ایگزیکٹو کو لینے ہوں گے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایز اے چیف ایگزیکٹو آج انہیں وہاں ان سب باتوں کے بعد ہونا چاہیے تھا بلوچستان میں؟ آج نہیں, کل نہیں, پرسوں, کیونکہ دیر ہوتی جا رہی ہے. میں پالیٹکس نہیں کرنا چاہ رہا, میں نمبر سکورنگ نہیں کرنا چاہ رہا. میں تو ایز اے ممبر آف دا پارلیمنٹ آپ سے پوچھ رہی ہوں, آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے نا. وہ چیف ایگزیکٹو ہیں, میں جو میرا جو فرض ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں, پورا کر رہا ہوں کہ ان کو میجرز لینے چاہیے آج, ابھی. Now. This is how serious the matter is. Yes, it is. جو آپ نے بیانات ابھی سنے آپ کے چینل پہ جو صاحب بات کر رہے تھے, ان کی سوچ کیسی ہے اس وقت؟ جو صاحب ایک تو ہر پیار بات کر رہے تھے اور سردار صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. سردار صاحب کوئی ویری ویل ریناؤنڈ پولیٹیشین. امریکن ریزولوشن کو میں بھی نہیں سپورٹ کروں گا, ٹھیک ہے, مگر ہم نے یہ نوبت آنے کیوں دی کہ ایک امریکن جو ہے ایسی اس قسم کی ریزولوشن پیش کر رہا ہے؟ یہ نوبت آنے کیوں دی؟ ہم نے اس صوبے کے مسائل کیوں نہیں حل کیے؟ میں کسی میں پارٹی کو نہیں وہ کر رہا, نہ میں حکومت کو کر رہا ہوں. ماضی کی حکومتوں کی بھی غلطیاں ہیں, آج تک غلطی چلی آ رہی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں نا ہر بیار کے 60 سال پہلے یہ بیج بو دیا گیا تھا. یہی بات اختر مینگل صاحب بھی کریں. اختر مینگل صاحب, پاکستان مسلم لیگ نواز نے اس کو بڑا کنڈیم کیا ہے. میں طارق فضل چودھری صاحب کا موقف لے کے, آپ نے کیونکہ تینوں گیسٹ کی بات سنی ہے, آئی ووڈ لائک یو ٹو کامنٹ آن دس. طارق فضل چودھری صاحب, شہباز شریف صاحب نے بڑا سیویئر ریئیکٹ کیا ہے اور آپ لوگوں نے بڑی اس پر بات کی ہے. میں خالی یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ بات یہ جو وسیم نے بات کی ہے اسی کو آگے لے جاتے ہیں. نوبت یہاں تک آئی کیوں؟ ایک اور ملک نے قرارداد پیش کی, چاہے خالی آپ کو جسے کہتے ہیں ٹیسٹنگ دا واٹرز, ٹیسٹ تو انہوں نے کیا نا, تو آپ سب چیخ اٹھے, بھڑک اٹھے, بٹ آن گراؤنڈ کوئی ایکشن ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دیکھیں جیسمین، میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے سب سے پہلے جیسا بھی قرارداد کی بات ہو رہی ہے، میں اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے، جیسا کہ آپ نے خود کہا ہماری لیڈرشپ کی طرف سے اس کو کنڈیم کیا گیا، میں خود بھی اسے کنڈیم کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی آزاد اور خود مختار ملک کے بارے میں کوئی بھی ذمہ دار ملک جو ہے وہ اس طرح کی قرارداد کسی بھی سطح پہ پیش نہیں کر سکتا، چاہے وہ انفرادی طور پہ ہو چاہے وہ اجتماعی طور پہ ہو۔ یہ کسی بھی ملک کی آزادی اور خود مختاری پہ ایک حملہ ہے، اور یہاں پہ بات ہوئی ہے اس قرارداد میں جی انسانی حقوق کی، وہاں پہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وائلیشن ہو رہی ہے جی بالکل، میں امریکہ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی جو عراق میں آپ کی طرف سے ہو رہی ہے، جو یہاں پہ پاکستان میں ڈرون حملے کر کے بے گناہ لوگوں کو آپ مار رہے ہیں، افغانستان میں جو اجتماعی قبریں آج مل رہی ہیں، وہاں پہ آپ نے خود ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ مجاہدین کہہ لیں، آپ ان کو طالبان کہہ لیں، ان کی لاشوں کے اوپر آپ کے فوجی کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں، تو یہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی آپ کو یہاں پہ بلوچستان میں نظر آ رہی ہے، لہٰذا ہم اس کو بہت شدت کے ساتھ اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے کی ہے جی، ہماری اس وقت دو چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے۔ پہلی چیز جو ہے ہماری اپنی انٹرنل ہے، جو بلوچستان کی صورتحال کی بات ہوئی ہے، ہمیں بہت زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ جو بھی موجودہ رجیم ہے، ہمیں آج کی بات کرنی چاہیے۔ آج ہم بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی یہ مسئلہ جو ہے، میں اس سے پہلے بھی کوئی پروگرامز کر چکا ہوں، یہ مسئلہ جی 60 سال پرانا ہے، یہ مسئلہ وہاں سے شروع ہوا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آج جو ذمہ دار ہے اسے یہ سوچنا ہے کہ آج میں نے کیا کرنا ہے، اور میں بالکل اس بات کو بڑے کھلے اور دو ٹوک الفاظ میں یہ کہوں گا کہ یہ لیڈرشپ کی انکمپیٹنس ہے، یہ ہماری گورنمنٹ کی انکمپیٹنس ہے۔ اس وقت حالات ایسے ہیں، ملک میں جمہوریت ہے، جو کچھ دکھ درد اور نفرت پچھلے دور میں بوئی گئی، اور خاص طور پہ جنرل مشرف کے دور میں جب اکبر بگٹی صاحب کو شہید کیا گیا، وہ سارے کانٹے بھی آج ہم چن سکتے تھے۔ بلوچستان کے بلوچ بھائیوں کے دلوں میں جو نفرت ہے وہ یہ حکومت ختم کر سکتی تھی۔ دیکھیں جب آپ آغاز حقوق بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو آپ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آپ ساتھ نہیں رکھتے، آپ ان سے سب سے پہلے بات کرنی چاہیے کہ آپ لوگوں کو کیا چاہیے، آپ لوگ کیا مانگتے ہیں۔ اگر ہم ان سے پوچھے بغیر آپ کوئی ایسا پیکج لے کے آتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ یقیناً اس کی وہاں پہ اتنی پذیرائی نہیں ہوئی، اور وہ یقیناً اتنا پسند نہیں کیا گیا، اور اس پہ نہیں سر، پسند تو وہ تب کیا جاتا ہے نا جب اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتی۔ طارق my point is کہ آپ نے کہا جی ہم یہ پوائنٹس ہیں جی ہم یہ کریں گے، کب آپ کریں گے بھائی؟ چند نوکریاں دے کے، چند وہاں پہ فنڈز میں اضافہ کر کے، NFC کا نام لے کے آپ انہیں مطمئن نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ ہماری جب یہ جو قرارداد کی دوبارہ میں تھوڑا سا ریفرنس دوں گا، ہماری فورن پالیسی کا بھی فیلئر ہے۔ میں اس شعر تو شاید مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی وہ دیوار کیا گری میرے گھر کی، میرے گھر سے لوگوں نے رستہ بنا لیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جب دیوار آپ کی مضبوط ہوگی تو آپ کے گھر میں سے رستہ کوئی نہیں بنائے گا۔ اگر ہماری دیواریں اس طرح کی ہیں، نہ ہماری فورن پالیسی مضبوط ہے، نہ ہمارے انٹرنل پالیسی کو اس طرح کی ہے، اور بلوچستان کے بارے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا جا رہا ہے، دس از ایبسولوٹلی، میں دوبارہ یہ ریپیٹ کروں گا کہ لیڈرشپ کی انکمپیٹنس ہے۔ آج سب کو سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو اس سے پہلے نام نہاد یہ گول میز لیکن 4.5 سال سے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں صرف ان سے کام نہیں چلے گا کہ پارلیمنٹ کا کوئی APC اب بلانے کا کہا تھا، وہ بھی نہیں بلائے گئے۔ میں ایک چھوٹا سا ناظرین وقفہ لے لیتی ہوں، اس کے بعد اس کرتے ہیں۔ APC بھی آپ نے جو ہے کہا کہ بلائیں گے، کب بلائیں گے؟ کوئی ڈیٹ نہیں دی، کیا اس کے لیے بھی دیر نہ ہو جائے؟ رائٹ آفٹر دس بریک۔